बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर इस प्रोग्राम में जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के मामले पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने ना करते करते बिला आखिर हाँ कर दी है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान ख़ान की डील के मामले पर पहले ना किया जाना और फिर इमरान ख़ान की तरफ से हाँ कर देना, ये क्या मामला है, इसकी तफसील प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, एक तो जो रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ इस पर मुख्तसर से बात करेंगे, और दूसरा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है, इस इजलास से मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उस पर भी मुख्तसर सी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहले तो पाक अफ़गानिस्तान क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं। T20 का मैच था, 170 रन्स का पाकिस्तान को टारगेट दिया गया, और मैंने ये नोट किया कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे हारिस रऊफ़ हैं, चाहे कोई और पाकिस्तान का बॉलर है, हसन अली है, या वो दूसरा लड़का है शाह के नाम से, नसीम शाह के नाम से, मैंने ये नहीं देखा कि माजी में हमारे जो बॉलर्स थे वो आखिरी ओवर्स में यॉर्कर्स किया करते थे। वसीम अकरम को छोड़ दें, वकार यूनुस को छोड़ दें, आप रीसेंट इरा को ले लें, शोएब अख्तर के दौरान शबीर अहमद थे, शबीर अहमद के दौरान उमर गुल थे, वो यॉर्कर का इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन ये हमारे बॉलर न जाने कैसे हैं कि 10 रन्स पे आपने अफ़गानिस्तान की एक विकेट गिराई, और उसके बाद आपने अफ़गानिस्तान के बैट्समैनों की, इब्राहिम ज़दरान की और सदीकुल्लाह की 100 रन्स की आपने पार्टनरशिप लगवा दी, और कोई यॉर्कर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की जानिब से किसी अफ़गान बैट्समैन को नहीं मारा गया। तो आप पाकिस्तान की बॉलिंग का अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या तनज़ली पाकिस्तान की बॉलिंग में आई है, और अगर यही बॉलिंग अटैक होगा तो फिर आप इससे कामयाबी की और दुश्मन की या हरीफ टीम की विकेटें गिराने की तवक्को कैसे कर सकते हैं। और रात पाकिस्तान मैच हार गया, और पहली जो 5 विकेटें गिरी हैं, मैं बस इस खबर को क्लोज़ करने वाला हूँ, यानी आपने अपनी गलतियाँ करके अपनी 5 विकेटें गिराएँ। चाहे साइम अयूब थे, उन्होंने क्या शॉट खेला, साहबजादा फरहान, बड़ी आसान गेंद थी। उसके बाद आप सलमान आगा साहब, बल्कि सर आगा सलमान साहब को ले लें, वो किस तरीके से सुस्ती के साथ रनिंग कर रहे थे कि रन आउट हो गए। और फिर आप फ़खर ज़मान को ले लें, विकेट उन्होंने भी ज़ाया की, हसन नवाज़ ने भी ज़ाया की। अगर इस तरीके से विकेट गंवाएंगे तो फिर वो जीत शीत वाला चक्कर जो है ना, उसको फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भूल जाए। हम क्रिकेट बोर्ड को तो ब्लेम देते हैं, लेकिन ये प्लेयर मैदान में जाके ख़ुद क्या करते हैं। दूसरी खबर जो आज 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट का इजलास होना है, इस इजलास का जो एजेंडा था वो इंतज़ामी एजेंडा था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात थे कि इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है उसे साइलिन के लिए कैसे आसान और बेहतर बना के सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने और जस्टिस सरदार इसाक साहब ने, लेटर लिखा है फुल कोर्ट को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को, जिसमें यह दरख्वास्त की गई है कि ये जो फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा है इसको अमेंड किया जाए, और इस एजेंडे में कुछ और चीज़ें भी शामिल की जाएं जो सजेस्ट की गई हैं। एक तो ये है कि ये जो बेंचेस की तब्दीली है, ये बेंचेस की तब्दीली केस लेके दूसरी अदालत में उसका केस भिजवा देना, और फिर चीफ जस्टिस के अख्तियारात पे, बेंचेस की कंपोजिशन पे, और जो सीनियर प्यूनी जज हैं उनका रोल जो है वो क्यों कम कर दिया गया है, इस किस्म की प्रपोज़ल पेश किए गए। लेकिन फ़िलहाल जो एजेंडा था, जो कि जारी किया गया था, एजेंडा वही बरकरार है। लेकिन डेफिनेटली इस इजलास में जब मीटिंग कन्वीन होगी तो फिर ये जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं ये अपने इस नुक्ते पे, अपने नुक्ता नज़र का भी इजहार करेंगे। तो मकसद ये है कि ये 2 खतूत लिखे जाने के बाद आज का जो फुल कोर्ट का इजलास है वो बड़ा हंगामा खेज और बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। तो इस इजलास के हवाले से भी अपने अगले वीडियो लॉग में हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के मामले पे, कि हाँ का क्या मामला है और ना का क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले
آپ دیکھیں کہ کل جو بیرسٹر گوہر کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات سے متعلق جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم تو 3 سال کے لیے بات چیت کر رہے تھے، ڈائلاگ کر رہے تھے، لیکن وہ ڈائلاگ جو ہے، جو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور پھر ساتھ میں بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو بات چیت سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے اور جمہوریت کے لیے بات چیت ہونی چاہیے۔ تو جمہوریت کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، تو پھر بات کرنے سے جو آپ کی حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا تھا اور آپ کی طرف سے ہی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس ڈیڈ لائن سے پہلے اس مذاکرات کے پروسیس کو کیوں سبوتاژ کر دیا گیا تھا؟ اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات میں ہم نے سیلاب کا بتایا، سیلاب متاثرین کا بتایا، عمران خان صاحب نے رنج اور دکھ کا اظہار کیا اور سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے، عمران خان نے اس پر بھی رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کیا ہے، وہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے اور اس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف کی پوری ایک سیاسی ہسٹری ہے، جس میں استعفے دینے کے بعد جب کچھ ماہ گزرے تو پھر تحریک انصاف اسی اسپیکر کے پاس جاتی رہی کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہ کیے جائیں۔ استعفے دینے کے باوجود بھی تنخواہیں بھی لیتے رہے، مراد بھی لیتے رہے، ان مراد کا فائدہ بھی اٹھاتے رہے، سرکاری گاڑیاں بھی استعمال کرتے رہے، سرکاری گھر کا بھی استعمال کرتے رہے۔ اور اب عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے مطابق کہا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کرنے کے بعد جو گاڑیاں ان کو ملی ہوئی تھیں، ان گاڑیوں کو اور گاڑیوں کے ڈرائیورز کو اور باقی جو بھی مراد تھیں، وہ مراد بھی جو ہے وہ واپس کر دی جائیں۔ اب یہ جو ڈیل والا معاملہ ہے، اس کا انکشاف کیا ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے، جو پرسوں سے میڈیا پہ بہت زیادہ متحرک ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے بے بسی کا اظہار کیا، سرنڈر کر دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو اعتماد کا فقدان ہے، اس فقدان کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ درست نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے اب ایک نئی بات کی ہے۔ گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں رول کے خلاف ہیں کہ ادارے اپنی حدود میں رہنے چاہیے۔ جس ادارے کا جو مینڈیٹ ہے، وہ ادارہ اپنے مینڈیٹ، اپنے کردار، اپنے اختیارات کے اندر رہے۔ اور پھر وہ بات کرتے ہیں، جس بات پہ وہ ایمفسائز کرتے ہیں، جس سے ڈیل کی بو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ چور ڈاکوں کی حکومت ہے۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چور ڈاکوں کی حکومت ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر انہوں نے وہ ماضی کے مذاکرات کا حوالہ بھی دیا کہ ہم نے مذاکرات شروع کیے تھے، لیکن وہ مذاکرات جو ہے وہ اس میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ان کا دوہرا معیار ہے، جو ان کے اپنے موقف کے اندر بڑا تضاد موجود ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ڈومین کے اندر رہنا چاہیے، اور پھر اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، حکومت بے بس ہے، تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 180 ڈگری کا یہ یو ٹرن ہے۔ پہلے آپ نہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی معاملات میں کسی قسم کا کردار نہیں ہونا چاہیے، سیاسی جو معاملات ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو، حکومتوں کو دیکھنے چاہیے، اداروں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور پھر آپ اسی حکومت کو بے اختیار قرار دیتے ہوئے، گردانتے ہوئے، آپ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو، جسے آپ سیاست سے کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کردار ختم کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو ہے وہ سیاست میں لے کے آتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات اگر کرنے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں، یہ بے بس ہیں، اسٹیبلشمنٹ بااختیار ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو آپ نہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور آپ حکومت کو بھی برا بلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے، مذاکرات کر کے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو گنڈا پور صاحب نے کہا، اور جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیل نہیں کروں گا، قانونی طریقے سے میں باہر آؤں گا، اپنی رہائی کو ممکن بناؤں گا۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کہہ دینا، ایک ہی مرتبہ عمران خان ونس فار آل کہہ دیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کروں گا۔ جب بات آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات پہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، NRO حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
تو خان صاحب پہلے اپنے بیانات میں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے پہلے نہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو، اور پھر اسی لمحے اسٹیبلشمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے لیے سیاسی کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ اچھا، معافی کے معاملے پہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیوں معافی مانگیں، جس نے غلط کیا ہو اس کو معافی مانگنی چاہیے، ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ عمران خان نے تو 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا تھا، وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، ہم کیوں معافی مانگیں؟ بلکہ معافی تو اب یہاں پہ ڈنڈی دیکھیں جناب گنڈا پور صاحب کی، ایک تو گنڈا پور صاحب ملبہ جو ہے عمران خان صاحب پہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کو چور ڈاکو عمران خان کہتے ہیں، اور پھر گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارا الیکشن چوری کیا گیا، چادر چار دیواری کی جو ہے وہ پامالی کی گئی، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اس پر ہم سے معافی مانگی جائے۔ یعنی وہ 9 مئی کو پھر کہتے ہیں کہ انا اور معافی والی بات کو پیچھے چھوڑ دیں، جو یہ 8 فروری کا الیکشن ہوا، جو پکڑ دکڑ ہوئی، جو ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، عدالتوں سے سزا ہوئی، اس پر ہم سے معافی مانگی جائے۔ اب وہ 9 مئی پہ معافی مانگنے کا نہیں کہہ رہے گنڈا پور صاحب، عمران خان 9 مئی پہ معافی منگوانے کا کہتے ہیں کہ معافی مانگوں گا نہیں، معافی مجھ سے مانگی جائے۔ لیکن گنڈا پور جو ہے وہ خان صاحب سے موقف سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی پہ اور جو ہمارے خلاف کیسز بنے، ہمارے خلاف جو ظلم ہوا، اس پر ہم سے معافی مانگی جائے۔ تو یہ ساری ڈیل کی کوششیں ہیں۔ اب یہ ڈیل کی کوششوں کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا وہی پرانا موقف موجود ہے کہ بھائی آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن یہ تلے ہوئے ہیں، یہ ڈٹے ہوئے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے ہم تگدو کر رہے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا سیاست میں کردار نہیں چاہتے، اور پھر فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ویلکم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لانے کے لیے آپ سیاسی رول ادا کیوں نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کوئٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جلسے پہ حملہ ہوا۔ سردار اختر مینگل صاحب جو ہے وہ اس دہشت گردی کے حملے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ بچ گئے ہیں اس دہشت گردی کے حملے میں۔ اور اس حملے کی سیاسی طاقتوں نے، سیاسی قوتوں نے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مذمت کی ہے، اور دہشت گردوں کی جانب سے، فتنہ خوارج کی جانب سے خیبر پختونخوا میں جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے اس کے ہیڈ کوارٹر پہ بھی حملہ کیا گیا، جس میں 6 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور اس حملے کی بھی وزیر داخلہ محسن نقوی نے، وزیر اعظم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس دہشت گردی کے جو فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر ہے حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور افسوس کا اظہار کیا ہے جو اس میں جوان جو ہے سیکیورٹی فورسز کے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔